बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी से देखिए, तमाम उम्महातुल मोमिनीन को अब आप एकदम अपने जहन में याद ताज़ा करें, और उनसे हमने बहुत डिटेल में उनको हमने सुना, तो हम उनसे कई अहम बातों का पता चला। उससे कुछ अहम असबाब यानी कुछ लेसन्स हम सामीन इस पूरी सीरीज़ से जो आपने हासिल किया है, तो आप नोट कर लें कि आपने क्या क्या आपको इससे मिला, आप इसमें क्या तरमीम करना चाहते हैं, क्या तब्दीली आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, वो आप एक नोट कर लें। ताकि देखिए, जब लिखने पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए कलम की कसम खाई है। आप सोचिए कि हम जो है कलम और किताब से काफ़ी दूर हो गए, तो आप नोट कर लें कि आपको ज़िंदगी में कहाँ क्या क्या आपको तब्दीली लानी है, क्या खूबसूरत तब्दीली लानी है, और क्या आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मौजूद थी, तो उसको आपको कैसे बेहतर कराना है। अब आपने जितना सुना है, इतनी खूबसूरत दरख़्शां जामे मिसालें होने के बावजूद या उम्मत मुस्लिमा जो है वो मुतासिर है किसी और तहज़ीब, तमद्दुन, फेमिनिज़्म से, यानी निसाइयत वाले से। क्यों? इसकी क्या वजह है? अब देखिए, मुझे जो वजह, आप भी अपना नोट करके रखें, जो वजूहात आपकी समझ में आती हैं, और आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। लेकिन कुछ वजूहात जो मुझे समझ आ रही है, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उसमें से नंबर 1 मुझे जो समझ में आई, ख़ासकर जो हमारा माशरा है हिंदुस्तान का, पाक व हिंद का, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, बर्र सग़ीर, पाक व हिंद में शऊरी या लाशऊरी तौर पर हमारी दीनी हलकों में उम्महातुल मोमिनीन और जय्यत सहाबियात के ज़िक्र से खाली हैं। जो मकाम व मर्तबा और अहमियत उनको मिलनी चाहिए थी, वो हम नहीं दिए। उसकी वजह से अब देखिए, ये पूरा बहुत बड़ा एक ऐसा इल्म का ख़जाना था, एक ऐसी अजीम मिसालें थीं जिनकी वजह से एक वैक्यूम, एक गैप आ गया, और हमारा आधा माशरा, निस्फ माशरा जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, वो माशरा सिर्फ सिमट कर रह गया अपने घर में, सिर्फ किचन तक, शॉपिंग तक, पकाने तक और कपड़ा पहनने और पहनाने तक। बस उसका एक ही मकसद रह गया। उनके सामने कोई, उनके लिए कोई गोल, कोई मकसद, कोई ज़िंदगी का था ही नहीं। बस ये था कि अच्छे से अच्छा पहन लें, अच्छे से अच्छा खा लें। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ था कि हमने उम्महातुल मोमिनीन और जय्यत सहाबियात का तज़किरा बिल्कुल नहीं के बराबर हमारे वहाँ है। और इस कमी की वजह से तो ये जो समाज, जब ये मिल के, मर्द और एक औरत जब मिल के जो समाज बनता है, इस समाज में ये एक नई नस्ल पैदा हुई जो ख़वातीन को पता ही नहीं थी उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। तो उनकी गोद में पलने वाले जो नस्ल पैदा हुई है, वो लड़के नुमा मर्द हैं। वो लड़कों पर मुश्तमिल नस्ल एक खड़ी हो गई, जो लड़कपन से निकलते ही नहीं है। वो मर्द जिनको अल्लाह ने कव्वामून कहा है, उस कव्वामून की क्या हैसियत है, अल्लाह ने उनके पर क्या जिम्मेदारी डाली है, बहैसियत इंसान के, बहैसियत मर्द, अल्लाह ने इनको जो जिम्मेदारी दी थी, वो उससे रोशनास ही नहीं है, उसको जानते ही नहीं है। अच्छा, कव्वामून के माने होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, क़याम करना। हम दुआ करते हैं ना कि आपके क़याम और स्याम अल्लाह कबूल करे, तो स्याम रोज़े को कहते हैं, क़याम खड़े रहने को कहते हैं। तो कव्वामून यानी अल्लाह मर्द को जब कव्वामून कहता है, तो वो खड़ा होता है माशरे में, जिसके कंधों पर ये इस्लामी माशराती ज़िंदगी और सारी ज़िंदगी का जो दारोमदार है, उस कव्वामून के कंधों पर है। इसको कहा जाता है कि वो जिसको थामने वाला, जो गिरती हुई दीवार हो उसको थामने वाला, उस मर्द को कव्वामून कहा गया है। तो आप सोचिए कितनी अज़ीमुश्शान अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी दी थी। मगर चूंकि इनका तज़किरा सहाबियात का नहीं होता था, तो एक ऐसी परवरिश परवान चढ़ी नस्ल की
جس میں یہ تمام مرد جو ہے لڑکپن سے نکل ہی نہیں پائے، اور جو ذمہ داری قوامون کی ہونی چاہیے تھی وہ لڑکپن میں ہی کہیں گم گئی۔ اب امہات المومنین اور صحابیات کے ذکر سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے گھر میں اپنی ازواج سے، اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی سے، اپنی واقف کار ایکوینٹسز سے، اپنے کلیگ سے یعنی ساتھیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، کس طرح بات کرتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کو اہمیت دیتے تھے، مشورہ کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، اور برابری کا، مساوات کا ہمیں ایک حسین اور خوبصورت سنگم نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں چونکہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ بات چیت یا کس طرح سے رویہ رکھنا چاہیے، تو یہ سماج میں ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس آج کل جو ہم نعرے بازی سنتے ہیں، جو ہم شور سنتے ہیں کہ خواتین کے حقوق، خواتین کے حقوق، خود مختاری، برابری کے کام کرنے کے مواقع، اس کی گونج ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہے، تو ہمارے گھروں میں پرورش پانے والی لڑکی اس نعرے کے خوبصورت فریب میں پھنستی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ اور نعرے بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جبکہ 1450 سال پہلے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق نے تمام حقوق خاتون کے، خواتین کے کس طرح سے اس معاشرے میں جب کوئی سوچتا بھی نہیں تھا، اور اس وقت لڑکیوں کو جب زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس وقت تمام خواتین کے حقوق دیے گئے، جبکہ جو معاشرہ آج انسانیت کا علمبردار بن رہا ہے، جیسے یورپ ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، ان کے وہاں یہ لوگ اندھیرے میں ٹھوکر کھا رہے تھے، اور اس وقت 1450 سال پہلے ہادی برحق نے تمام انسانوں کے حقوق دیے، اور خاص کر کمزوروں کے، خواتین کے، یتیموں کے، بیواؤں کے حقوق دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تجارت، صنعت و حرفت، کتابت، کھیتی باڑی، خیاطت یعنی ڈیزائنر جو کپڑے ہوتے ہیں اس طرح کے ملبوسات میں، اسلامی علوم میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، علم الاسرار میں، خطابت میں، طب اور جراحی میں، اور جراحی یعنی جو سرجری یعنی جہاں پہ آپریشن وغیرہ ہوتا تھا، اس کے لیے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رفیدہ اسلمیہ کا خیمہ تھا، یعنی ان کا مسجد نبوی کے سامنے جو پرائم پراپرٹی تھی وہ ان کا خیمہ تھا، کیونکہ وہ اس میں ماہر تھیں، اور تمام صحابی جب انجرڈ ہو جائیں یا زخمی ہو جائیں یا ان کو جو بھی معاملہ ہو سرجری سے یا طب سے، تو وہاں پہ آ کے وہ ایڈمٹ ہوتے تھے اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ وہ ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور علم وراثت میں یہ لوگ ماہر تھیں۔ ہماری ماؤں نے اتنا عظیم ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑا ہے قیامت تک کے آنے والی نسل کے لیے، اور اس عظیم ورثے سے انسانیت کی پیاس بجھنی تھی، لیکن ہم نے غفلت میں ان کے پاس گئے ہی نہیں، ان کو سنے ہی نہیں، ان کو جانے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی اس جامع، خوبصورت اور جو عقل مندوں کے لیے نصیحت اور تربیت کا ذریعہ بنتی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر ادب کا ایسا پردہ ڈالا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم کیسے بات کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی ازواج سے ہنسے، بات کیے، دلچسپی لی، جوکس کیے، یہ سب کچھ ادب کے دائرے میں، ادب کے پردے میں ڈالو، ہمارے آپ کے بات کرنے کا مقام نہیں ہے۔ اور یہ کام کرنے سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے فرشتہ بنا کر رکھ دیا ہے، اور ہم ایسا محسوس کرتے ہیں سننے کے بعد جب یہ ادب کا پردہ پڑ جاتا ہے اور صرف وہ سنتے ہیں جو ہمیں پسند ہے یا ہمارے عالم دین نے اس سب کانٹیننٹ میں دیا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی فرشتہ ہوں، اور اس طرح سے ہم بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر آج کا جو سماج ہے، آج کے جو نوجوان نسل ہے، لڑکوں کی یا لڑکیوں کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے پہنچنے تک کا مقام نہیں ہے، اس لیے دور سے ہاتھ جوڑ کر، ماتھا جھکا کر، بس اللہ اللہ خیر صلی۔ اور باقی رہی جو معاشراتی زندگی، جو گھریلو زندگی، اس کے لیے ہم نے مووی ایکٹرز، کرکٹرز اور جو آج کل کے انفلوئنسرز ہیں ان کے لیے ہم نے میدان کھلا چھوڑ دیا۔
اور جو عورتیں میڈیا پر نظر آتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، ان کو ہماری خواتین آئیڈیلائز کرنے لگتی ہیں اور ویسی ہی خاتون لانا چاہتی ہیں اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے، پرورش کے لیے۔ اس کی وجہ سے ہمارا سماج کھوکھلا ہو گیا ہے، جو انسانی سماج کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جبکہ خواتین میں، عورتوں میں اللہ نے یہ وصف رکھا، یہ کوالٹی رکھی ہے، حکمت یعنی وزڈم کی، پرورش یعنی نرچرنگ کی، کیئرنگ یعنی دیکھ بھال کی، اور یہ ساری خوبیاں ہم امہات المومنین میں، صحابیات کرام میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس پر ہم نے کیا کیا ہے، ایک ایسا نہیں جاننے کی وجہ سے جو خاتون جو حکمت، پرورش کرنے کا اور کیئرنگ کرنے کا یعنی دیکھ بھال کرنے کا جو بہترین کام کر سکتی تھی، اس پر ہم نے پانی پھیر دیا۔ اور خواتین کو آپ یاد رکھیں، اور جیسے مرد کو اللہ نے قوامون کہا ہے، تو عورتوں کو، خواتین کو اللہ نے محسنہ کہا ہے۔ محسنہ کہتے ہیں فورٹریس کو، یعنی وہ قلعے کی محافظہ ہے، وہ حفاظت کرنے والی ہے۔ اب جب ہم نے جو میڈیا والے پرسنالٹی سے متاثر ہو کے ویسی لڑکی یا ویسے بننا چاہ رہے تھے، تو ہماری قلعے کی حفاظت کیسے ہوتی؟ اب مرد کچھ بھی کرنے چلے جائیں، کوئی بھی ترقی کر لیں، کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، پیچھے ان کا گھر، ان کا جو قلعہ ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا ہے، کیونکہ محسنہ اب وہاں نہیں ہے۔ تو آپ پھر کیا رہ جاتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ جب ہمارے وہاں تذکرہ امہات المومنین کا اور صحابیات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سے خالی تھا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر غیر محفوظ ہو گئے۔ اس میں پیچھے سے شیطان اور شیطان نما انسانوں کے بنائے ہوئے اصول، تہذیب، ثقافت، تمدن جو کہ حیوانوں سے بدتر ہیں، وہ ہمارے گھروں میں آ گئے، کیونکہ محسنہ ہی غافل تھے۔ اور اس کی وجہ سے ہم نے خسارے والی زندگی کا سودا کر لیا، ڈیفیسٹ آف کوالٹی آف لائف۔ اس وجہ سے یہ خسارے والی زندگی، آج آپ دیکھیں کسی گھر میں کوئی سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ معاشرہ دونوں سے بنتا ہے، مرد اور عورت کی ذمہ داریوں سے۔ اگر مرد پر باہر کی ذمہ داری ہے، کمانے کی ذمہ داری ہے، تو عورتوں کی گھر کے اندر کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی اس کی ذمہ داری ہے نسل کی پرورش کی۔ سامعین، یہ تھی ہماری سیریز امہات المومنین کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جن سامعین نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا ہے، آپ اسے ضرور سنیں، آپ اسے اپنے گول میں، آپ اپنے اس کے آنے والے پروگرام میں ضرور شامل کریں، کہ آپ کو یہ مقصد حیات بنا لیں کہ دیکھیے جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، ہم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور ان سے محبت کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جانی، اور یہ علم الفرض ہے۔ تو آئیے اس بابرکت مہینے میں سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو اور صفوں کو درست کریں۔ مرد اور عورت مل کر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے۔ اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور خواتین کے سارے پہلو کو اجاگر کیا ہے امہات المومنین نے۔ اگر معاشرہ نصف خواتین پر مشتمل ہے تو باقی نصف اس کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ آئیے ہم محسنات کی حفاظت، عزت اور جو مرتبہ اور جو مقام اس کا جائز ہے اس کو دیں، تاکہ ہمارا معاشرہ باحیا، پاکیزہ، دل فریب، خوبصورت، محبت، ایثار والا معاشرہ بنے۔ تو یہ تھی ہماری سیریز۔ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات کریں گے کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ، اور یہ جو بھی کام مجھ سے ہوا ہے یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہوا، وما توفیق الا باللہ، اور یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ ہم نے یہ سیریز کر پائے۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے رب کی کہ اللہ نے چنا ہے ہمیں کہ ہم یہ سیریز کر سکیں۔ میری ٹریسنگ فٹ اسٹیپ فیملیز کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ ان کے سننے میں، ان کے عمل کرنے میں برکت دے، اور اللہ بہت زیادہ جزائے خیر عطا کرے بشریٰ شکیل صدیقی کو، جس کی توسط سے، جن کی
وجہ سے اور جن کے بہت بڑی کوپریشن کی وجہ سے ہم یہ سیریز کر پائے، وہ ہماری ایڈیٹر ہے۔ تو جو بھی آپ سنتے ہیں اچھے سے، وہ ایکچولی جب کوئی مسٹیک ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو وہ ایڈٹ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ دونوں جہاں میں نوازے، اور اللہ ہماری نوجوان نسل کے ساتھ رحم کا اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے وفادار ہوں۔ ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولاد، ہماری دولت، ہماری ہر کچھ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ اللہ کے دین کی اس اشاعت کے لیے استعمال ہو۔ اللہ رب العالمین جب ہمیں اٹھائے یوم الحساب کے دن، جب سب کو اٹھنا ہے، اپنا حساب دینا ہے، تو وہ دن ہو ہماری فلاح کا، ہماری کامیابی کا، اور اللہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے۔ جو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد جو تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بڑائی کی جائے، اور وہ بڑائی کا حق ادا کرنے والے ہم بنے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔